वेलकम नाजरीन। आज की नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों करने लगा उससे शादी? इस वक्त हाल नुमा कमरे में सभी छोटे बड़े मौजूद थे। 2 दिन पहले ही आगा जी की डेथ हुई थी और आज उनकी वसीयत खुली थी, जिसके मुताबिक उनके पोते फारिस पाशा को उनकी नवासी एशम से निकाह करना था, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जानी थी। किसी को कुछ नहीं मिलना था। बेटा, ये मैं नहीं, इस वसीयतनामा में लिखा हुआ है और इस वसीयत के खुलने के 1 हफ्ते के अंदर ये निकाह होना है, वरना आप सब रोड पे आ जाएंगे। वकील माहिर हमदानी ने वसीयत के पहले सफ़े की आखिरी लाइन पर सबकी निगाह दौड़ाई। फारिस ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। वो कभी भी इस मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करने वाला था, चाहे उसका सब कुछ छिन जाता। रजब, वकील साहब को गेट तक छोड़ाओ। पाशा साहब, डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा। आप फिक्रमंद ना हो, आप बस इस वसीयत की शर्त को मुकम्मल कर दें ताकि जायदाद कानूनी तौर पर आपको वापस मिल जाए, वरना आप जानते हैं 1 हफ्ते के बाद क्या हो सकता है। तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमदानी साहब उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहते वहां से अपनी फाइल और कोट उठाए बाहर निकल गए। ये सब क्या किया आगा जान ने? क्या उन्हें नहीं पता था कि बच्चों की मर्जी किसमें है? अब मेरी बांजी स्मारा का क्या होगा? शबाना बेगम ने दुखी दिल से अपने शौहर ज़हीर हमदानी को देखते हुए पूछा, जिनकी निगाह अपने बेटे पे थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, बस वही जानना था, और इस जायदाद को ट्रस्ट में जाने से रोकना था जो अरबों की थी। वो जद्दी पुश्ती रईस थे। उनकी ज़मीनें जायदादें इतनी थी कि खुद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आज तक कभी मुकम्मल देखने का वक़्त किसको मिला था। पर सब कुछ हाथ से निकल जाने का मतलब रोड पे आ जाना था। इससे पहले कि ज़हीर पाशा फारिस के पास जाते, फारिस गुस्से से सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। अब क्या होगा पाशा साहब? शबाना सर पकड़ के बैठ गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, वो गंभीर लहजे में कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जबकि उनकी बात का मतलब समझते शबाना ने पलटकर अपनी बांजी स्मारा को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से तर थी और वो आज खुद को बेबस सा महसूस कर रही थी। उफ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? क्या हो गया है ये? एशम, तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, इस कदर शोर शराबा सुनती, चादर एक तरफ रखती माँ की जानिब पेशकदमी कर गई, जहाँ उसकी वालिदा बिस्मा बेगम बहुत दुख से रो रही थी। नाना की डेथ? एशम ने ज़ेरे लब दोहराया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको कैसे पता चला? अब की बार लहजा धीमा था। अभी वो जुल्फ़ी का फ़ोन आया, उसने बताया। वो दूर पार का रिश्तेदार, उसको पता है और हमें किसी ने नहीं बताया। वो दुपट्टे से आंसू पूंछते रो रही थी। तो चलें, अब पता चल गया है, चल पड़े, एशम ने मसलहतन कहा। क्या फ़ायदा अब जाने का? 2 दिन पहले डेथ हुई है। अब वहाँ जाके उन बाई का मुंह देखूंगी जो देखना गवारा नहीं करते। वो अफसरदा होते हुए उठ गई, जबकि एशम का दिल भी बुरी तरह दुखा था। उसके मामू अमीरी के नशे में इस कदर गुम थे कि गरीब बहन उन्हें बहुत ही बुरी लगती थी। वजह बस इतनी थी कि बहन ने अपनी पसंद से एक गरीब से ख़ानदान में शादी कर ली। ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ तोड़ लिया सिवाय बाप के, लेकिन बाप ने भी शादी के बाद कम ही खबरगिरी की थी। वो ज़्यादातर बीमार रहते थे और बेटे ने ताल्लुक़ ना रखने दिया। वो अपनी बेटी बिस्मा के लिए बहुत रोते थे, लेकिन ज़हीर पाशा की तरफ से बिस्मा को हवेली आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो बाप की बीमारी में एक बार भी हवेली नहीं गई थी। 1 माह से तो उनसे फ़ोन पे भी राब्ता नहीं रहा था और आज खबर मिली उन्हें कि फौत हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। एशम ने उठते हुए आंख में आए आंसू को पूंछा। अब तो रिश्तेदारी भी पैसों से है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। खून के रिश्ते ऐसे भी बेमोल हो जाते हैं। एशम सरनफी में झटकती किचन की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी अब बिस्मा बेगम का सारा वक्त रो के अपने बाप को याद करते गुजरना था। उसे आज अपने मामून से शदीद नफरत से महसूस हो रही थी, जिन्होंने इत्तला तक देना गवारा नहीं किया था। वो रोटी तवे पे डालती बुरे बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल और 8 माह की एशम मेडिकल में पढ़ रही थी और अभी हाल ही में उसने MD गेट का एंट्री टेस्ट पास किया था। उसका तालीमी कैरियर बहुत शानदार था। इंतहा दर्जे की लायक थी। माँ की इकलौती बेटी थी।
باپ کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھی اور انہیں زبردستی کانا کھلا کے میڈیسن دی۔ ابھی وہ باہر آئی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجانے کی آواز آئی۔ ایشم نے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو سوٹڈ بوٹڈ رخ پھیرے کھڑا دیکھ کے وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ جی کون؟ وہ شخص پلٹ کے ایشم کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ متانت تھی جبکہ دل میں سخت نفرت۔ ایشم لاشاری؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی آپ کون؟ ایشم اس خوبصورت مرد کو دیکھتی تھوڑا جھجکی تھی۔ فارس پاشا، ظہیر پاشا کا بیٹا۔ وہ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کا حسن نظر انداز کرنے کے قابل تو ہرگز نہیں تھا، لیکن دل و دماغ میں نفرت کی پٹھی بندھی تھی تو وہ کیسے اس کا حسن دیکھ پاتا۔ اس کے مکمل تعارف پہ وہ لب بھینچ گئی کیونکہ اس پہچان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مقصد ہے تو یہاں آیا ہوں۔ تمہاری مما کہاں ہے؟ وہ اسے ایک طرف اندر کرتا داخل ہوا۔ آپ ایسے اندر نہیں آ سکتے، چلیں واپس باہر۔ وہ غصے سے اپنے سے 8 سال بڑے فارس کو غصے سے بولی کہ وہ اس کی جانب مڑتے اسے گوری سے نواز گیا۔ ایش نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا۔ پپو سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کمرہ کون سا ہے ان کا؟ وہی سرد و سپاٹ انداز۔ پپو، کیا آپ کو اس رشتے کو پہچانتے ہیں آپ؟ اپنے دادا کے زندہ ہوتے ہوئے تو آپ آئے نہیں، ان کی وفات تک کا بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ مما اپنے بابا کا آخری دیدار تک نہ کر سکی، ان سے مل نہ سکی، اور آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں پپو؟ وہ طنزیہ انداز اپنائے بولی، بہت زہر بھرا ہے تمہارے اندر ہمارے لیے۔ وہ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جو آپ نے دیا وہی لوٹانا ہے، برائے مہربانی جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دروازہ کا رخ دکھاتی آنسو ضبط کرتے سخت لہجے میں بولی، پپو سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ضدی تھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ ایشم نے اس کا راستہ روکا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھائی نہیں دیتی آپ کو؟ نکلے ہمارے گھر سے، یہ آپ کے شائع نشان نہیں ہے، اس لیے دوبارہ ادھر کا رخ بھی مت۔ اور وہ اس بار اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتا اندر بڑھا۔ سامنے ہی اسے پپو دکھائی دی۔ وہ ان کے پاس جاتا محبت سے ملا۔ وہ بھی اپنے بھتیجے کو مل کر رو دی اور گلے شکوے کرنے لگی۔ ایشم کو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ بجائے کہ اسے گھر سے نکال باہر کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھی دکھ سکھ لگا رہی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اسی وقت چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، وہ قطعی انداز میں بولا۔ بسمہ بیگم نے حیرت سے اسے پھر ایشم کو دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولا، ضرور اس میں بھی ان امیروں کی کوئی غرض ہوگی امی جان، مت آئیے گا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ ایشم نے فارس کو گورا تھا جبکہ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فارس، کچھ بھی کر کے انہیں پاشا مینشن لے آؤ، اس لڑکی سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو اور پھر ختم کر دینا یہ رشتہ، کیونکہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے، اس کو نبھانے کی شرط نہیں ہے۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتا وہ خود پہ کنٹرول کرتا واپس بسمہ بیگم کی جانب مڑا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تو نانا کی ڈیتھ کا مما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال بسمہ بیگم سے کر رہا تھا جبکہ جواب ایشم کی جانب سے آتا تو وہ لب بینچے اسے بس گور کے رہ جاتا۔ پپو جان، کل آغا جان کی وصیت کھلی، ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کے واپس لے جایا جائے، اور ان کی آخری خواہش کا احترام۔ مسٹر فارس پاشا، جیتے جی تو آپ ان کی خواہش پوری نہ کر سکے، اب کون سی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہے، جن سے ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ثواب پہنچانا ان کو۔ ایشم بیٹا، جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے، انہیں ہمارا غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہونا۔ ایشم کچن میں جاؤ، وہ سختی سے بولی تو ایشم پاؤں پٹکتے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ فارس پاشا اب تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ اپنی پپو کی جانب مڑا اور اپنی باتوں سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، اب باقی کا بھی اسے کامیاب ہو رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گی؟ شبانہ بیگم نے ظہیر پاشا سے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ آئیں یا نہ آئیں، مجھے فارس پہ پورا یقین ہے کہ وہ انہیں لے آئے گا۔ اس کے لہجے کا یقین شبانہ بیگم کو بھی چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے وہ سب چوکنا ہوئے تھے۔ سب کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھی۔ شبانہ بیگم ریکنگ کے پاس کڑی نیچے ہال میں دیکھتی نظریں مین انٹرسٹ پہ گاڑ گئی۔
جبکہ ان کی بہن رومانہ بھی وہیں ان کے پاس آن کھڑی ہوئی، جو عرصہ دراز سے شوہر کی وفات کے بعد یہیں مقیم تھی۔ ان کی بیٹی اسمارا تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکلتی سامنے آئی۔ مین انٹرسٹ سے فارس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لے، یہ تو پہلی بار میں ہی مینشن پہنچ گئی، رومانہ نے دانت پیستے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھی کوئی لینے آئے اور ہمیں اس گھر میں آنے کا موقع ملے، رومانہ نے زہر اگلا۔ اتنے میں ظہیر پاشا اپنے کمرے سے نکلتے بہن کے جانے پڑے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی بھائی کے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی۔ گلے شکوے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ ظہیر پاشا نے معافی مانگی۔ شبانہ بیگم بھی ان تک آئیں، ان سے ملی، لیکن ایک فاصلے سے۔ ظہیر پاشا نے ایشم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ مطلب آگے کا بھی رستہ آسان تھا۔ نورا، ان کے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا تھا انہیں وہیں لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، اپنا سامان رکھو اور اس گھر کو اب اپنا ہی گھر سمجھنا، شبانہ بیگم نے چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے کہا، جبکہ ایشم صرف ماں کی وجہ سے مجبور ہو کے یہاں آئی تھی، جنہوں نے اسے اپنی قسم دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی نورا کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ پاشا صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ فارس، تم نے تو معجزہ ہی کر دکھایا۔ وہ بیٹے کے اس کارنامے سے خوش ہوئے تھے۔ کل تک تو فارس ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت اس لڑکی سے نکاح کرنے پر راضی نہ تھا۔ بہت مشکل سے پاشا صاحب نے اسے سمجھایا اور راضی کیا۔ اب آگے کا مرحلہ دونوں باپ بیٹے نے مل کر طے کرنا تھا۔ آنا تو تھا، اتنا امیر لائف اسٹائل کس کو برا لگتا ہے؟ شبانہ نے منہ بناتے کہا۔ فار گاڈ سیک شبانہ بیگم، ایسا کچھ بھی منہ سے مت نکالیے گا۔ جانتی ہے نا اس نکاح کو کرنا ہے اسی ہفتے ہر صورت، اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں، کیے کرائے پہ پانی مت گرائیے گا، انہوں نے رسان سے سمجھایا، جبکہ وہ سب ایک ہی پیج پہ تھے، ایک دوسرے سے متفق تھے سوائے اسمارا کے۔ وہ تو ایک لمحے کو اس لڑکی کو اس مینشن میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، نکاح ہوتا کیسے سہن کرے گی۔ جیسے ہی فارس اپنے روم میں گیا، اسمارا بھی اس کے پیچھے چپتی ہوئی اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ فارس، وہ اسے ایک دم سے پیچھے سے ہگ کرتی آنکھیں موند گئی۔ فارس ایک دم چونکا اور دھیرے سے اسمارا کو خود سے الگ کیا۔ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم نکاح کر لو گے اس لڑکی سے؟ وہ کرب سے گراتے ہوئے بولی۔ مجبوری ہے، جانتی ہو نا، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ فارس، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ دل کا ڈر زبان پہ لے آئی۔ اتنا ہی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو پونچھتا اب کی بار نرمی سے کہتا رخ پھیر گیا۔ پلیز فارس مت کرو، میں نہیں باندھ سکتی تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوئی، جبکہ فارس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ اپنے اور میرے بیچ فاصلہ قائم رکھو، ہمارے بیچ ابھی محرم کا رشتہ نہیں، کنٹرول یور سیلف، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ محرم کا رشتہ تم بنا بھی کسی اور کے ساتھ رہے ہو اور اسے ہی اپنے پاس آنے کی اجازت بھی دو گے، میرا کیا ہوگا فارس؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے اب فارس کو زچ کر رہی تھی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ وہ اس وقت کافی تھکا ہوا تھا، شاور لے کے سونا چاہتا تھا۔ فارس پلیز مجھے، اسمارا کہا نا کل بات کریں گے، جسٹ گو، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا، تو وہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتے اپنی شرٹ اتارتا ایک طرف اچھال گیا، بستر پہ نیم دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ بلیک سینڈو میں اس وقت اس کے بھاری مسلز ابھرے ہوئے اس کی مضبوط جسامت کا پتہ دے رہے تھے۔ بسما پھپھو کے گھر ہوئی آج کی ساری باتوں کو یاد کرتے ایشم کو سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ تب اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا اجلت برا انداز تھا۔ فارس کو لگا کہ اسمارا واپس آئی ہے، لیکن دروازے سے ایشم کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ میری امی، ان کو سانس نہیں آ رہا، ایشم نے بمشکل اپنے آنسو قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا فکر مندی سے بولا۔ ان کا انہیلر نہیں مل رہا، شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے سامان سے، پلیز چیک کریں۔ وہ اس وقت جس طرح بات کر رہی تھی دن والی ایشم سے بالکل مختلف تھی۔ تم چلو پھپھو کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی کی کیز لیتا باہر کار پورچ میں آیا۔ گاڑی کی سیٹ پر دیکھا کوئی انہیلر نہیں ملا، نیچے دیکھا تو اسے انہیلر نظر آ گیا۔ وہ فوراً انہیلر لیے اندر بھاگا۔ فارس کیا ہوا؟ راستے میں اسمارا ٹکرا گئی، لیکن وہ نظر انداز کیے پھپھو کے روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں ان کی سانس رک رک کے چل رہی تھی اور آنکھیں ابل کے باہر کو آئی تھی۔ ایشم سے وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ فارس نے انہیلر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً ماں کے منہ کو لگایا۔ کچھ دیر میں ان کا سانس بحال ہونا شروع ہوا۔ ایشم نے ان کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا،
ساتھ لفظوں سے حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سانس بحال ہونے پر بستر پر لیٹی فارس کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ پھپھو کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا۔ فارس کا لہجہ خود بخود نرم ہونے لگا۔ وہ بسمہ بیگم کی اتنی بگڑتی حالت دیکھتا کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو آرام سے لٹاتی اس پہ کنفرٹر ڈالتی فارس کی جانب بڑھی۔ آپ نے آج جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ، باقی آپ کی کسی احسان کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب وہ پہلے والی ایشم بن گئی۔ فارس نے اسے ایک سخت گوری سے نوازا اور باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ لائٹ آف کرتی ماں کے پاس جا ٹکی۔ بھائی، میری ایشم آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری ایشم کو مانگ رہے ہیں۔ بسمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا میری بہن مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ اچانک سے ایشم کی آمد وہاں حال میں موجود سبھی نے چونکیوں سے دیکھا۔ بسمہ بیگم کو اپنی بیٹی کی اس بات پہ غصہ آنے لگا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ماموں، وہ سینے پہ ہاتھ پہ باندھی سپاٹے انداز میں بولی، جبکہ صوفے پہ ٹانگ رکھے فارس کا دماغ پل میں شارٹ ہوا۔ بیٹا، جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ ظہیر پاشا نے اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کیا، لیکن جب فیصلہ چھوٹوں کے بارے میں ہو تو چھوٹوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امی میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہی تھی۔ ایشم، روم میں جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ بسمہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ امی، آپ بات نہیں کر رہی، آپ ایموشنلی سپوائل ہو رہی ہیں۔ ایشم نے خود کو سخت کہنے سے روکا۔ پھپھو نے کیا کہا، سنائی نہیں دیا؟ فارس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا۔ فارس کے غصیلی نگاہوں پہ ایشم نے اسے گور کے دیکھا۔ امی، آپ چلیں اندر میرے ساتھ۔ وہ ماں کو اٹھانے لگی۔ ایشم، میں نے تمہاری بات طے کر دی، اس لیے اب کوئی بحث نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روک دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہاں تو کل تک اس کی ماں بھائیوں سے لالان تھی، اور کہاں آج وہ یہاں آتے ہی بھائی کی سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بسمہ نے بھائی سے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگی، جبکہ ظہیر صاحب کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نفرت بھر گئی جو اس طرح انہیں جواب دے کے گئی تھی۔ آقا جان کی وصیت نے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لیے اس گھر میں برداشت نہ کرتے۔ اور پھر ایشم نے کتنے اعتراضات کیے، اچھا خاصا شور مچایا، پر کسی نے اس کی ریکھ نہ سنی، اور گھر کے افراد کے بیچ اس کا فارس سے نکاح کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگائے، لیکن ماں کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ بہتر ہوگا رخصتی بھی آج ہی کر دی جائے، کل ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے انشاءاللہ، ظہیر پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نکاح کی انہیں بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ اگر اتنی ہی نکاح کی خوشی تھی تو آج بھی دھوم دھام سے کر سکتے تھے، لیکن آج انہوں نے سادگی اپنائی۔ ایشم دل ہی دل میں سب سے بدگمان تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی صاحب، اب سے یہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی بہو ہے، آپ اس کے بڑے ہیں، اس کے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے اس کی بہتری پہ ہی محیط ہوگا۔ بہن کی باتوں نے ان کا اچھا خاصا مان بڑھایا، اور یوں اسے رخصت کر کے فارس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ لہنگا زیبتن کی ہوئی تھی جو زبردستی اس کی امی نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ برائے نام میک اپ اور جیولری میں اپنی مکمل دلکشی کے ساتھ اس کے بستر پہ براجمان تھی۔ اسے آج حال میں سب کی نگاہیں اپنے جسم کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی ساس جو کہ اس کے ممانی بھی تھی اس کے پاس اندر آئی۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتی منہ بناتے بولی، لیکن مخبل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، یہ تو سنا ہوگا نا۔ ان کی اچانک کہی بات پہ ایشم نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو ہو رہا ہے اسے سچ نہ سمجھ بیٹھنا۔ جس ماں کی خاطر تم نے فارس سے نکاح کیا ہے اسی ماں کی خاطر فارس سے دور بھی رہنا۔ فارس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ میری پسند سے شادی کرے گا اور میری پسند کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گا، پھر مجھ سے نکاح کی وجہ؟ وہ دل پر پتھر رکھے اس کے جاتے قدموں کو زنجیر پہنا گئی۔ مجبوری جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایشم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے فارس سے کوئی جنونی عشق تو نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، پر اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلنے لگ گئے تھے۔ تبھی کٹاک سے دروازہ کھلا، اور اب بھی آنے والا فارس نہیں کوئی اور تھا، اور وہ اسمارا تھی جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دکھ تھا۔ میرا ہے وہ فارس پاشا، صرف میرا ہے، تمہارا نہیں، وہ ہذیانی انداز میں اسے دیکھتے چلائی۔ ایشم کو لگا وہ ایک سائیکو خاندان میں آ گئی ہو۔ تو کر لیتی نکاح اپنے فارس پاشا سے کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ اس بار ایشم نے غصے سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اندر آتے فارس نے اس کے الفاظ بخوبی سنے۔
کر لوں گی، بہت جلد کروں گی، تمہیں فارس کی زندگی سے نکال کے۔ اسمارا جنونی ہوئی۔ اگر اتنی طاقت ہوتی نا تمہاری محبت میں تو آج تم یہاں ہوتی، میں نہیں، دو بدو جواب آیا۔ اسمارا۔ اس سے پہلے کہ اسمارا مزید گوہر افشانی کرتی، فارس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی، بے چینی سے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ فارس اور سامنے کھڑی ایشم کی نگاہیں ایک دوسرے پہ ٹکی۔ فارس نے دھیرے سے اسمارا کو خود سے پیچھے کیا۔ اپنے روم میں جاؤ۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ فارس، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن فارس کی تنبیہی نگاہوں کی وجہ سے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ فارس کی نگاہ سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی کی جانب اٹھی۔ اس کی اور اسمارا کی ایج میں کافی ڈفرینس تھا۔ اسمارا تقریباً 26 سال کی تھی، جبکہ ایشم ابھی 19 کی ہوئی تھی، اور خوبصورتی میں بھی وہ اسمارا کو بہت پیچھے چھوڑتی تھی۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گی؟ کوئی کڑوی بات، کوئی حد تک آمیز الفاظ؟ فارس اسے اگنور کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا، تو اپنے پیچھے اس کی بات سنتا وہ خاموش ہی رہا۔ ایشم کو چڑ سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے، میری ماں کو بیوقوف بنایا ہے، لیکن میں جانتی ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ تم امیر رشتہ دار جنہوں نے آج تک کبھی حال تک نہیں پوچھا، انہیں اپنے غریب پھپھو کی بیٹی کے مستقبل کی فکر کب سے ہونے لگی، اور اس سے نکاح کر کے اس کا مستقبل سیکیور کر رہے ہیں۔ واو! اس ڈرامے کو میری ماں سچ مان سکتی ہے۔ ایشم لاشعوری نہیں، وہ تالیاں بجا کے اسے داد دے رہی تھی۔ اس کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے، ساتھ ہی ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ ایشم کی زبان تالو سے جا لگی۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ایک دم سے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نرم و نازک دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کے لگتے زور سے ٹکرائیں۔ ایشم نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن کسمسانے کے چکر میں وہ مزید اس کے ساتھ جڑتی اپنی نازکی اسے محسوس کروا رہی تھی۔ فارس اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے سینے میں بخوبی سن رہا تھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ اب مزید کچھ بھی بکواس کی تو 1 منٹ میں زبان کو قابو کروں گا، اور میرا قابو کرنے کا انداز تمہیں بہت گراں گزرے گا۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم تپش سانسیں جوڑتا اسے وارن کر رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ پھر سے جھٹپٹائی، جبکہ فارس نے اس کی بات کے اگینسٹ جاتے اس کی کمر میں اپنی انگلیوں کو حد درجے پیوست کرتے اسے اپنے جسم کے ساتھ مکمل جوڑ لیا۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے حامل مرد کی گرفت میں کوئی وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کی مضبوطی کو محسوس کرتے پورے جسم و جان سے کانپی تھی۔ کچھ بھی کرنا، لیکن میری بات کے خلاف مت جانا، ورنہ 14 طبق روشن کر دوں گا۔ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ پورا خاندان ہی سائیکو ہے، نہ جانے امی نے کون سے گناہ کی سزا دی تھی مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کر، وہ دل برداشتہ ہوتے سوچ رہی تھی، اور یہ راز بھی 2 دن میں کھل ہی جانا تھا، لیکن تب تک سب گھر والوں کو اچھا بن کے رہنے کا ناٹک کرنا تھا۔ فارس باہر آیا تو ایشم کو صوفے میں دبک کے لیٹا دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے بستر پہ نہ آئے۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی فارس کو اپنی طرف کشش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس کا دل اس کی نازکی کو چھونے کا، انہیں محسوس کرنے کا کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو ڈپٹ کے نیند کی جانب لگایا۔ لائٹس آف کرتے وہ کروٹ بدل گیا۔ ایشم نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ جب دل راضی نہیں تھا اس شخص کا تو مجھ سے نکاح کیا ہی کیوں؟ وہ اپنے منہ پر بمشکل ضبط کیے ہوئی تھی۔ جو بھی تھا اپنی شادی کو لے کر اس کے دل میں بھی ڈھیروں ارمان تھے، جو آج سب ملیاں میٹ ہو گئے تھے۔ فارس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی کمسن بیوی اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس سے بہت دور۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جس سے وہ مزید بے چین ہوتا اٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جوان جذبات نے اسے بہت تنگ کر دیا تھا۔ وہ اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا، اور خود کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا، اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا اور اپنے امڑتے جذبات کو قابو کرتا گہرے سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے خود کے ساتھ لگاتا اس کے جسم کی نازکی کو اپنے اندر اترتا محسوس کر چکا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ بیر کی طرح مچلاتا۔ اس کا جی چاہا بھی اس کے پاس جائے اور اپنا حق لے لے، لیکن دیوار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتا بہت گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میں تمہارا کبھی اسیر نہیں ہوں گا۔ یہ رشتہ وقتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ اسمارا آئے گی جو میرے اسٹینڈرڈ کی ہے۔ وہ چلایا اور دیوار پہ مکہ دے مارا۔
اس کے اپنے الفاظ ہی اس کا دل انکاری ہو رہا تھا، اسے اس لڑکی کی طلب میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ احساسات، وہ جذبات جو وہ ایشم کے لیے جاگتے محسوس کر رہا تھا، اس نے ایسے جذبات کبھی اسمارا کے لیے محسوس نہیں کیے تھے، حالانکہ وہ اس کے قریب رہنے کی بھی بے انتہا کوشش کرتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے دورے بنائے آج کی خوبصورت رات کو برباد کر چکے تھے۔ دوسرے دن گھر کے اندر ہی چند عزیز رشتہ دار اور اقارب کو بلوا کے ولیمہ کی تقریب کر دی گئی۔ آغا جان کی ڈیتھ کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ فارس کی اچانک شادی، وہ بھی سادگی سے کرتے دیکھ کر سب لوگوں کے سوالوں کے جواب میں آغا جی کی آخری خواہش کا ذکر چڑھا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر ایشم تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا دل ان لوگوں کے لیے مزید برا ہوا۔ سب کے جانے کے بعد وکیل صاحب کی آمد ہوئی۔ سبھی حال کمرے میں موجود تھے، سمیت بسمہ بیگم کے۔ وکیل صاحب نے فارس کو شادی کی مبارکباد دی، جسے اس نے بس خاموشی سے سنا۔ وہ وصیت کی شرط مکمل کر چکا تھا اور مزید ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اسے جلد از جلد کمرے اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ آغا جی کی شرط کے مطابق آپ نے ان کی نواسی سے شادی کر لی۔ اب اس وصیت کی آخری لائنوں کو میں پڑھنے لگا ہوں، جو کہ نکاح ہو جانے کی صورت میں ہی پڑھنی تھی۔ سبھی ہماتن گوش ہوئے۔ جیسا کہ نکاح ہو گیا ہے، اب آپ دونوں پہ لازم ہے کہ وہ 2-3 ماہ تک اس نکاح کو قائم رکھیں گے۔ اگر 3 ماہ کے دوران ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی علیحدگی اختیار کی تو اسے اس جائیداد سے عاق کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت میں جائیداد دونوں کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں جیسے چاہیں اس جائیداد کا بٹوارا کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ دونوں کے سائن چاہیے۔ وکیل صاحب نے پیپرز فارس کے آگے کیے، جبکہ ایشم وہاں موجود نہیں تھے۔ فارس نے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ان پیپر پہ سائن کیے۔ کہاں تو وہ ایک دن اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہاں اب پورے 3 ماہ سے برداشت کرنا تھا۔ میں ایشم سے سائن کروا کے لاتا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اچانک سے ایشم بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائے اور سختی سے اسے بھینچ جاتا۔ اس کی یوں اچانک خود میں سمانے پہ وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھتا اسٹک ہوا۔ وہ بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس کا لہجہ بہت نرمی لیے ہوا تھا اور وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہاں کوئی ہے؟ میں ڈر گئی۔ ایشم بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ وہ بہادر لڑکی اندھیرے میں کسی انجان شخص کے سائے کو دیکھتے بری طرح گھبرا گئی۔ فارس نے پورا کمرہ چیک کیا۔ کوئی نہیں تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لو پانی پیو۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے 2 گھونٹ بھرتے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا وہم نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ضرور تھا۔ ریلیکس، ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ فارس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو وہ فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جائیداد کے پیپرز ہیں۔ اب نکاح کے بعد تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا اس جائیداد میں، اور اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزار لو گی۔ وہ اسے جس انداز سے بول رہا تھا، ایشم کو برا لگا۔ اس نے فائل کھولی اور پیپرز کو پڑھنے لگی، جنہیں پڑھ کے ایشم کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ مطلب اس جائیداد کی خاطر اسے فارس نے نکاح میں لیا تھا۔ ایشم کا دل بہت سخت دکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہی رہی ہوگی، پر اب حقیقت سامنے آئی تو اس کا دل سخت دکھ رہا تھا، اور تب اس نے خاموشی سے ان پیپرز پہ سائن کر دیے۔ اب سے تم اور میں صرف 3 ماہ کے لیے اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور تب تمہیں بینک بیلنس سمیت جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ بھی دیا جائے گا، جو تمہارا انعام ہوگا۔ غریبی کی زندگی سے نکل کے امیری کا مزہ چکھنا اچھا لگے گا۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھتا اس کو مزید سلگا گیا، لیکن اب وہ چپ ہو گئی تھی۔ کیا امی سب جانتی ہیں؟ فارس جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے سوال پہ رکا۔ وہ ایک ایک بات جانتی ہیں، اس نکاح کی مدت کو بھی جانتی ہیں، اور اس وصیت کی شرط کو بھی، اور لالچی پن تو ان کے اندر بھی تھا، جو جائیداد کی خاطر بیٹی کا سودا کر دیا۔ وہ تنفر سے بولا۔ ایشم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جا چکا تھا۔ ایشم کو ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ اس کی والدہ ہمیشہ اپنے رائف اسٹائل کو یاد کیا کرتی تھی، جو شادی سے پہلے وہ جی رہی تھی۔ آج انہیں موقع مل رہا تھا سب واپس پانے کا، اور اس کے لیے وہ بیٹی کو داؤ پہ لگا گئی۔ ایشم ماں سے بھی بدظن ہو چکی تھی۔ 3 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں 1 ہفتے کے اندر تم سے الگ ہوں گی۔ باہر میں گیا یہ سب، یہ میری یہ دھن دولت جائیداد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے ایک سچا جیون ساتھی چاہیے تھا، جو صرف میرا ہو کے جیتا، جو مخلص ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا تو فارس پاشا، تمہیں تمہاری دولت سمیت اپنی زندگی سے کک آؤٹ کروں گی،
اور وہ بھی ایسے کہ تم سب کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایشم دل ہی دل میں پلاننگ کرتی اب مطمئن تھی۔ سب واضح ہو چکا تھا کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ بازی ہے، اس لیے اب مزید میاں بیوی کا ناٹک ان لوگوں کے باہر لوگوں کے سامنے کرنا پڑنا تھا۔ گھر والوں کو اب پتہ چل چکا تھا۔ بسمہ بیگم نے ایشم سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا خیال تو رکھتی لیکن ان سے بات چیت بند کر چکی تھی۔ بسمہ بیگم اس کی اجنبیت کی دیوار کی وجہ سے بہت روتی تھی، لیکن ایشم کا دل سخت موم نہ ہوا۔ فارس اور ایشم ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے تھے۔ ایشم بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح وہ فارس کو سب کے سامنے بے نقاب کرے اور اس سب کا بدلہ لے۔ پھر اسے موقع مل گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور 1 ماہ باقی تھا۔ اس کے بعد سب کچھ وہی ہونا تھا جیسا ان امیروں نے سوچ رکھا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے ایشم کا استعمال کیا تھا۔ اب جوابی کارروائی کرنے کی باری ایشم کی تھی۔ آج گھر میں مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ آج آغا جی کے لیے دعا تھی، قرآن خوانی کروائی گئی تھی، خیرات و صدقات دیے گئے تھے۔ اسمارا بے انتہا خوش تھی۔ ہر کام میں وہ فارس کے ساتھ ساتھ تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایشم کے اندر ایک جلن سی ابھرتی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر بیوی کی بجائے کسی اور کو اہمیت دے تو تکلیف ہوتی تھی۔ اب جو تکلیف وہ دینے والی تھی، اس میں فارس کو وہ تڑپتا ہوا دیکھنے والی تھی۔ دعا کے بعد کھانے کا سیشن شروع تھا کہ تبھی ایک وکیل نے آتے ایشم سے ملاقات کا کہا۔ ایشم اس وکیل کو دیکھ کے اس کے پاس آتے ہوئے اسے فائل لے لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ فارس کی زیرک نگاہوں سے یہ منظر نہ چھپ سکا۔ ایکسکیوز می، مجھے اس وقت یہاں آپ سب کے سامنے اپنے نام نہاد شوہر سے کچھ کہنا ہے۔ اچانک سے ایشم کی آواز پہ سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بسمہ بیگم نے بھی پریشان کن انداز میں بیٹی کے چہرے پہ جنون دیکھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 2 ماہ پہلے آغا جان کی خواہش پر اس شخص نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ سب ایک دھوکہ تھا اور آج مجھے اس سے طلاق چاہیے، وہ بے لچک انداز میں بولی۔ سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سیدھی فارس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فارس نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا ایسے نہیں کہتے، چلو شادی جن حالات میں بھی ہوئی ہو گئی، یوں منہ چڑھا کے طلاق نہیں مانگتے بیٹا، گناہ ہوتا ہے، اور اتنے اچھے گھر اور خاندان میں آئی ہو، کیوں طلاق کا دبا لینا چاہتی ہو؟ خاندان کی ایک عورت نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں اپنے شوہر سے خوش نہیں، یہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ فارس کو یکدم اس کی بات پہ بے انتہا غصہ آیا اور اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ یہی سچ ہے مسٹر فارس پاشا، آپ مجھے ایک دن بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ میں اس بنگلے، گاڑی اور نوکروں کا کیا کروں؟ مجھے شوہر کا پیار چاہیے تھا جو نہیں ملا، اس لیے یہ لیں پیپرز۔ اس دن پیپرز پہ سائن آپ نے مجھ سے کروائے، آج ان پیپرز پہ سائن آپ کریں گے۔ اس کے سامنے اٹل لہجے میں بات کرتے وہ اسے سود سمیت سب لٹا رہی تھی اور اپنے عمل سے سب کو غصہ دلا چکی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے دبے دبے لہجے میں بولا، خلا کا نوٹس، اس پہ سائن کریں، اور آج ابھی اسی وقت ہم اپنے راستے الگ کریں گے، کیونکہ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے فارس پاشا۔ وہ اب کی بار اونچی آواز میں چلائی کہ ہر طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ فارس پاشا اپنی کمسن بیوی کی جرأت پہ غصہ تو تھا، پر سخت حیران بھی۔ اس نے کتنا سوچ سمجھ کے وار کیا تھا۔ تمہارے گلے شکوے مجھے پہلے پتہ ہوتے تو پہلے دن ہی تمہیں بہت اچھے سے سیٹسفائی کر دیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں تو بچی سمجھتا تھا تمہیں، اور تم پوری آفت نکلی۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ سونے کا، چلو آؤ، آج تمہارے سارے ارمان پورے کروں۔ فارس نے کہتے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کے گیا۔ ایشم کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فارس اس کو طلاق دینے کے بجائے کمرے میں لے کے جائے گا۔ اسے کمرے میں لاتے ہی بستر پہ ذوق سے پٹخا۔ وہ اوندے منہ بستر پہ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، فارس نے دروازے کو لاک لگاتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچالی۔ خبردار جو آج میرے پاس آئے، آپ اس اسمارا سے محبت کرتے ہیں اسی کے پاس جائیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ چلائی، لیکن فارس نے اس کے اوپر آتے اسے کمر کے خم سے سختی سے دبوچا کہ اس کی سسکی بلند ہوئی۔ آج تمہارے اندر اس قدر سماؤں گا کہ تمہاری سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور 9 ماہ بعد ماں بھی بنو گی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کے بولتا، اس کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اونچا کرتے اپنے مقابل کر گیا اور غصیلی نگاہوں سے اس کی سہمی نگاہوں کو دیکھنے لگا۔ فارس نے اس کی شرٹ کو ایک جھٹکے میں اس کے تن سے جدا کر گیا۔ ایشم نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کا بھاری بھرکم باڈی بلڈر جیسے وجود کو 1 انچ بھی خود سے پرے نہ جھٹک سکی۔ وہ اس کی کمسنی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھتا اب غصے میں بھی بہکنے لگا تھا۔ اس نے کس طرح اتنے دن خود کو ایشم سے دور رکھا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔
آج اس کی باتوں نے اسے بری طرح اکسایا تھا کہ وہ اب چاہ کے بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو بلاؤز میں دیکھتا وہ اس پہ جھکا تو ایشم چلائی۔ فارس نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی فضول چیخوں کا گلا گھونٹا اور اس کے کندھے گردن اس کی دھڑکنوں پہ اپنی لبوں سے نرم اور سخت لمس کی پجاڑ کر گیا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا اور اس کے نازک وجود پہ وہ اپنا تسلط قائم کرتا جا رہا تھا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ وہ اب کی بار لائٹس بھی آف کر گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اسے اپنے اوپر چاہتا دیکھ کر ایشم نے جیسے خود کو باور کروائے، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ رضامندی سے سیٹسفیکشن ہے جو آج تمہیں مجھ سے ملے گی۔ وہ اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دباتے جھٹکے سے اس کی چیخ نکلواتا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا اس کے لبوں پہ قابض آیا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبیچے رو دی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا سست کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی شدتوں سے اسے نڈال کرتے دھیمے دھیمے سرگوشیاں کرتا اسے باور کر گیا کہ اس پہ فارس کا کتنا حق ہے۔ ظالم ہیں آپ، وہ بے ربط جملے بولتے فارس کو مزید اکسا رہی تھی۔ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سب کروں۔ اس کی گردن سے ہاتھ نیچے لے جاتے اس کا سر تکیے سے ذرا سے اوپر اٹھاتے وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکاتا۔ ایشم بھی اب مذمت تر گر گئی تھی، یہ سوچتی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے اور اپنا حق لینے کا وہ پورا حق رکھتا ہے اور خود ہی آج اپنے لفظوں سے اسے تکلیف پہنچائے، اور اب اس کا ازالہ اسی صورت ممکن تھا۔ صبح شاور لیتا شرٹ لیس لوز ٹراؤزر میں وہ باہر نکلا تو نظر بے اختیار ایشم پر اٹھی جو سر پاؤں تک کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ فارس کی لبوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ رات کے پہر کے لمحات آنکھوں میں گھومے تو دل میں پھر سے اس کی طلب جاگنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بستر کی جانب بڑھا۔ اے مسز سیٹسفیکشن، شاور لینا ہے یا راؤنڈ 2 شروع کرے؟ وہ اس کے کانوں میں گھس کے بولتے اسے بری طرح چونکا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی تھی لیکن اچانک اپنی برہنہ حالت دیکھتی وہ واپس اپنے اوپر کمبل لے گئی۔ ایسے چھپانے کا مقصد؟ سب کچھ تو دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے دراز سے سگریٹ نکال کے سلگا گیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بولتے وہ بہت معصوم لگی، لیکن فارس جانتا تھا وہ معصوم نہیں ہے۔ کیوں ابھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی؟ مزید چاہیے؟ چلو آپ باتھ روم میں چلتے ہیں، مارننگ رومانس کرتے ہیں جیسا اکثر ناولوں میں فلموں میں ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے باتھ ٹب رومانس کریں یا شاور رومانس بیسٹ رہے گا؟ بہت ہو گیا، خبردار جو اب آپ میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی، اس وقت فارس کو بہت سکون دے رہی تھی۔ جان تو آج رات نکالوں گا، جو کسر رہ گئی ہے نا وہ پوری کروں گا۔ فرسٹ ٹائم تھا اس لیے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا، اب دیکھ لیا ہے تو مجھے سہن کر سکتی ہو، اس لیے آج رات طوفان آئے گا۔ آپ تو اسمارا سے محبت کرتے تھے نا، پھر میرے قریب کیسے آئے؟ یہ بے وفائی نہیں؟ فارس کے قریب جاتے قدم رکے۔ سوتن بنے گی وہ تمہاری، اسی بستر پر اسے بھی سیٹسفائی کروں گا۔ میرے اندر تو اتنی پاور ہے کہ 2 بیویوں کو سیٹسفائی کر سکوں۔ تم اپنا دیکھ لو، تمہارے اندر کتنا اسٹیمنا ہے جھیلنے کا۔ وہ اسے اتنے بے باک الفاظ میں آئینہ دکھائے گا، ایشم کو اندازہ نہیں تھا۔ اٹھ جاؤ ورنہ ابھی خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری نرم و ملائم جسم کو خود شاور کے نیچے لے جا کے میں جا رہی ہوں شاور لینے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھیں میچتے چلائی تھی کہ اسی پل فارس اس کی جانب بڑھتے اس پر کمفرٹر ہٹاتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کے صاف شفاف جسم پہ اپنی شدتوں کی سوغاتیں دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا اور اسے لے جاتے شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، شاور لے کے باہر نکلو، اسے سخت لہجے میں کہتا خود باہر نکل گیا۔ ایشم شاور لیتی 10 منٹ میں ہی باہر آ گئی۔ اسے لگا وہ جا چکا ہوگا۔ وہ دڑلے سے بنا کپڑوں کے ہی ٹاول خود سے لپٹتے باہر آئی۔ سامنے ہی فارس کو کھڑا دیکھ کر اس کے قدموں پہ واپس پلٹی۔ فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو اپنی طرف کھینچتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن کی پشت پہ اپنے لبوں کا لمس بکھیرا۔ آئندہ مجھے دیکھ کے یوں بھاگی تو اٹھا کے بستر پہ پٹھوں گا، سمجھی تم؟ وہ اسے کبڈ کے ساتھ لگاتے وہاں سے اس کے کپڑے نکالنے لگا۔ صرف 1 ماہ رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے مجھے طلاق ہی دینی تھی نا، تاکہ ساری جائیداد آپ کے پاس رہے۔ پھر مجھ سے ازدواجی تعلق کیوں بنایا؟ بچہ ہو گیا تو؟ مطلب تمہیں یقین ہے کہ کل کی رات ہماری قربت سے بچہ آ جائے گا؟ وہ اس کی ساری باتوں میں اپنی مطلب کی بات نکالتا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنانے لگی۔ خیر اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو آج پوری کروں گا، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 9 ماہ بعد میرا بچہ تمہاری گود میں ہوگا۔ وہ اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا اب انر ڈریس نکال رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، آپ ایک طرف ہوں۔ وہ اسے اپنے باہوں کے ہلکے میں لیے ہوئے تھا، اس کی بات پہ اس کے ساتھ اپنا سینہ مس کرنے لگا۔
اس کا مضبوط سینہ اور اس کے ایپس دیکھتے وہ لرز اٹھی۔ یہ کلر کیسا رہے گا؟ گلابی دھڑکنوں پہ گولڈن؟ واہ فارس پاشا، کیا کمبینیشن کر رہے ہو! یہ دن بھی آنا تھا۔ وہ خود کا مذاق بناتے اس کا ڈریس لیے، اب اسے ایک ہاتھ سے اپنے بازو میں اٹھاتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ اب اس کا ارادہ اسے خود ڈریس اپ کرنے کا تھا، لیکن عین وقت پہ ایک امپورٹنٹ کال آئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا۔ جبکہ ایشم نے شکر کا سانس لیا۔ ایک ہی رات میں اس نے ایشم کو زچ کر کے رکھ دیا، کچھ بے باک حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ بے باک باتیں۔ وہ تو کل بری محفل میں سے للکار کے پچھتائی۔ سمارا نیچے اتر رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ ایشم سے ہوا۔ وہ نہائی ہوئی نکری نکری سے اس کے سامنے کھڑی اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئے۔ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگ دیکھ کے اسمارا کا دل ڈوب سا گیا۔ کل جس طرح بری محفل میں ایشم نے فارس پہ الزام لگایا تھا اور اسے گھسیٹتا روم میں لے گیا تھا، سب کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، لیکن یہاں تو ایشم کے انداز ہی نرالے تھے۔ کل تم نے جو سب کے سامنے بکواس کی، اس کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی باہر آنے کی؟ ایک شوہر کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے تم نے، شرم نہیں آئی؟ اب کس منہ سے سب کے سامنے نظر اٹھا کر جاؤ گے باہر؟ سمارا کی بات پر ایشم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس لیے ڈیئر کیونکہ فارس نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے۔ رات ایسے مجھ پہ جایا کہ بس کیا بتاؤں، کبھی اٹھا کے ادھر پٹخا تو کبھی ادھر، پوری رات ہی سسکیاں نکلواتا رہا میری۔ اوف ہی از ٹو ہاٹ۔ ایشم نے مسکراتے ہوئے اسمارا کے سر پہ بم پھوڑا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا فارس ایسا… فارس اب میرے ہیں، بہتر ہوگا تم ان سے دور رہو۔ ہم دونوں نے ایک ہی دوسرے کو رات اپنا لیا ہے، اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بھول جاؤ، کیونکہ اب ان کی کوئی تعبیر نہیں ملنے والی۔ وہ اسے انگوٹھا دکھا کے اس کا رخ نیچے کرتی اچھا خاصا زچ کرتی آگے بڑھی۔ آئی بڑھی کہیں کی، فارس میرا ہے، ساری رات میری مت مار کے رکھ دی اس مانسٹر نے، اب دن کو اسے دے دوں، رات گزارو نا اس کے ساتھ، تب پتہ چلے۔ اپنے الفاظ وہ تھوڑا اونچا آواز میں ہی بڑبڑا رہی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھتی وہ جیسے ہی کاریڈور سے نکلی، کسی نے کمر سے کھینچ کر اسے پلر کے نیچے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ بہت تیز زبان چل رہی ہے، بلکہ شرارٹیں بھر رہی ہے، لگتا ہے تیر صحیح نشانے پہ لگے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ مانے خیزی سے بولا، چھوڑے مجھے، کیا بار بار چپک رہے ہیں فضول میں؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، اب تو ایک جسم ایک جان ہو گئے ہیں، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پل کو ایشم اسٹیک ہو گئی، دونوں کی ہی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا، دونوں کی ہی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دھڑکی۔ آپ مجھے ایک ماہ بعد چھوڑ دیں گے؟ وہ بجھتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابھی کوئی فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اچانک سے اس کے پیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرا تو وہ آنکھیں مینچتی سسکی۔ یہاں سے میرا وارث آئے گا، اس کے لیے اس ایک ماہ میں دن رات کوشش کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی بیوی کو کتنی اچھی طرح سے سیٹسفائی کرتا ہوں۔ بس کر دے فارس پاشا، یہ لفظ اب دوبارہ مت کہیں، غلطی ہو گئی جو کل بول دیا۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی تو فارس اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتا پیچھے ہٹتے اپنے سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کس کے کہنے پہ یہ الفاظ بولے تھے تم نے؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ ایشم کے چہرے کا رنگ ایک منٹ میں فک ہوا۔ بولو ایش، کس کے کہنے پہ الفاظ تم نے بولے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اتنی بڑی بات کہنے کی تم میں ہمت نہیں۔ تم نے میری مردانگی پہ سوال اٹھایا، جی تو چاہا رات کو تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا دوں۔ جس طرح تم نے میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیا۔ وہ اس کے پاس ہوتا ایک دیوار پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ لہجہ سرد اور آواز دھیمی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ لہجہ معصوم اور بے یقین ہوا۔ تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی تو ایشم کا سر جھک گیا۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غصے میں وہ سب کہا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو، ایک دن آپ نے مجھے چھوا نہیں، اس لیے آپ نے مجھے 3 ماہ بعد چھوڑ دینا تھا۔ مجھے فرسٹریشن ہو گئی تھی، اس طرح تو آپ جیت جاتے، آپ کو سب کچھ مل جاتا، مجھے یوز کیا آپ نے۔ وہ غصہ میرے اندر بھر گیا اور پھر مومانی کے الفاظ، کیا کہا مما نے؟ وہ جو اسے توجہ سے سن رہا تھا ماں کے ذکر پہ چونکا۔ وہ کہہ چکی تھی کہ آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ان کی بانجی کے لیے خود کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک مہرہ ہوں جسے یہاں سب نے استعمال کیا، اور 3 ماہ پورے ہوتے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ مطلب 3 ماہ تک قربانی میں دوں اور میرا شوہر کسی اور پہ اپنے جذبے لٹائے، مجھے منظور نہیں تھا۔ میں نے پوری رات جاگ کے گزار دی، اور پھر کل میں نے آپ کو جو اذیت دی، جو میں 2 ماہ سے سہتی آ رہی تھی، وہ سب اعتراف کر گئی، اور تمہیں لگا اس سب کے کہنے کے بعد میں کیا کروں گا؟ وہ مزید اسے اکسا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب کیا خیال ہے؟
اب تو تمہارے جسم پہ اپنی مہر بھی لگا چکا ہوں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ 1 ماہ بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، وہ بمشکل اپنے الفاظ میں بولی جو وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ گڈ، اچھا سوچتی ہوں میرے بارے میں۔ تب تک اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو؟ وہ ایسے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب ایشم کے پاس نہیں تھا۔ چلو میں بتاتا ہوں، اگر تم 1 ماہ تک پریگننٹ نہ ہوئی تو میں تمہیں معاہدے کے مطابق چھوڑ دوں گا اور تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو تمہیں 9 ماہ تک مجھے جھیلنا ہوگا۔ ہر رات بنا کسی لحاظ کے اٹھا اٹھا کے بیڈ پہ پٹکوں گا، چسکیاں نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ سن چکا تھا، اور بچہ ہو جانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، مطلب تمہیں یقین ہے فارس پاشا تمہیں سیٹسفیکشن کے ساتھ پریگننٹ کر رہی ہے؟ فارس اچانک سے اسے اپنی عقب سے آواز سنتا وہ پیچھے مڑا۔ اپنی والدہ کو دیکھتا وہ لب بینچ سے پیچھے ہٹا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ ایشم کو ایک بوڑھے سے نوازتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے ایشم کا ہاتھ مضبوط سے تھاما اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ظہیر پاشا بھی ٹٹکے، لیکن خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آج فارس کو آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس نے ہر رات اس کے قریب رہنے کا بولا تھا، لیکن اچانک ہی اسی دن اسے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس دوران اس نے ایشم سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کے روتی تھی، تکیے کو سینے سے لگائے ہچکیاں بھرتی تھی۔ ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، عشق کی جو لا علاج تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس بات کا اظہار وہ کبھی فارس سے کرنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس رات چاہتا تو وہ بدلے میں اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، بہت زیادہ درد دیتا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہ اٹھایا، اور جس طرح اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا وہ آج بھی اسے ایک لمس میں جی رہی تھی۔ کل 3 ماہ پورے ہو جانے تھے، اور وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس کی ڈیٹ آ کے گزر چکی تھی، لیکن اس نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہو تو۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ بسما، اب وقت آ گیا ہے کہ وعدہ پورا کیا جائے، اور آج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ رہے جائیداد کے کاغذ، یہ گھر کی چابیاں، اور یہ گاڑی کی جو ایشم کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ڈال دی ہے جسے آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، کبھی کوئی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظہیر پاشا نے تفصیلی جواب دیا تو بسما کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا جس کے نصیب انہوں نے خود لکھے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ بسما بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ آج جیسے وہ سب ہار گئی تھی۔ اسمارا کے چہرے پر ایک مسکان تھی، جیت کی سرشاری۔ وہ ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی جنہوں نے اس کا سودا ایک نئے انداز میں کیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی دروازے کی جانب بڑھی کہ بری طرح چکرانے پر لڑکھڑائی۔ بسما بیگم کی چیخ نکلی۔ آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ نہیں، اب جھوٹے سہارے نہیں چاہیے مجھے امی، مجھے اکیلے چلنا ہے، مت دیجیے گا سہارا۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی دروازے کی جانب بڑھی، پر دہلیز پہ پہنچتے قدم باہر رکھتے اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے پر وہ گری۔ پر فارس جو اندر آ رہا تھا اس نے فوراً اسے تھام لیا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اچانک ہی آ گیا۔ فوراً بے ہوش ہوئے ایشم کو وہ اٹھاتے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں اسے خبر سننے کو ملی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ایشم جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ فارس کے تو خوشی سے آنسو نکل آئے، پورے جسم پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ ابھی اس کی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں، لیکن وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آج سے وہ باپ بن گیا ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا وہ کمسن وجود اپنے اندر اس کی 2 اولادوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دے گیا۔ ایشم کی آنکھیں ٹھنڈے لمس پہ فوراً کھلی۔ اپنے سامنے فارس کو دیکھا وہ اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا گئی۔ کیا ہو گیا، پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ اس کے گال پہ لب رکھتا پیار سے بولا۔ آپ آ گئے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میرا بھوت ہے، وہ اسے چھیڑتے بولا۔ تو ایشم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ 1 ماہ تک مجھ سے دور رہے، اب بھی نہ آتے، وہیں باہر کسی کی زلف کے اسیر ہو جاتے۔ وہ خفگی سے بولی۔ اف، یہ انداز خاص بیویوں والا سوٹ نہیں کر رہا، مجھے وائلڈ انداز چاہیے، کچھ تم کاٹو کچھ میں، اپنی اپنی من پسند جگہ پہ، جیسے یہاں۔ وہ اس کے گالوں پہ انگلی مس کرتا نیچے دھڑکنوں پہ لایا، یہاں مزید پیٹ تک سرکایا، یہاں ایشم کا سانس تھما، کچھ یہاں۔ وہ مزید ہاتھ نیچے سرکاتا کہ ایشم نے ہاتھ تھام لیا۔ آپ بالکل نہیں بدلے، وہی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے 2 بچوں کا بابا بنانے کی نیوز دی تھی، اب تو 9 ماہ تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ یار کوئی میجک کرو، بیبیز کچھ جلدی نہیں آ سکتے؟ 2 بچے؟ وہ حیران ہوئی۔ یس میری جان۔ وہ پھر سے اسے چوم گیا۔
کیوں مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو کہ جلدی جلدی بچے ہوں؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہر 9 ماہ میں تمہیں سیٹسفائی کرتے اپنا بچہ لینا ہے، سیٹسفائی کرنے کے بدلے انعام تو بنتا ہے نا۔ اور آپ کی دوسری بیوی؟ میری ایک ہی بیوی ہے، ایشم فارس پاشا۔ اب باقی سب فضول سوچیں دماغ سے نکال دو، گھر چلتے ہیں، سب کو خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ سب نے مڑ مڑ کر اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی گود میں چھوٹی سی لڑکی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ میشن پہنچتے فارس نے سب کو کلیئر کر دیا کہ وہ ایشم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ بھلے اس نے شروع میں اس سے نفرت کی وجہ سے نکاح کیا تھا، پر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی بات پہ زہید صاحب اور شبانہ بیگم کے ساتھ اسمارہ بھی بھڑکی، لیکن فارس نے سب کو ایشم کی پریگننسی کا بتا کے چپ کروایا اور یوں ایشم کا پیار جیت گیا، وہ جو در پردہ فارس سے کرنے لگے تھے۔ جب محبتوں کا آغاز ہو جائے تو نفرتیں خود ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ اسمارہ کی زبردستی اس کی والدہ نے کسی جاننے والے کے ساتھ شادی کر دی۔ ایشم کی راہ آخر کانٹا بھی نکل گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، بے شک اسے فارس کی صورت میں صبر کا پل ملا تھا۔